अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्ट, बहुत देर हो गई है। अच्छा, हम लोगों ने फाइल के बारे में पढ़ रखा है बहुत पहले से। एक मतलब कोई भी नॉर्मली सेंटेंस हो उसमें एक वर्ब होता है, दूसरा सब्जेक्ट होता है और तीसरा ऑब्जेक्ट होता है। फेल, फाइल और मफूल। ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे हम लोग बोलते हैं, देख सकते हैं, ज़रब ज़ैदुन हामिदन। जैद ने हामिद को मारा, तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। जी, एक वर्ब है, एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है। ये नॉर्मली हमारा कोई भी सेंटेंस होता है। इसके अलावा एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि अरबी में जैसे कोई भी फेल होता है उससे हम इसमें फाइल बना लेते हैं। जैसे ज़रब है, ये मारना, मारना माना आता है, वर्ब है। इसी को हम जब बना लेते हैं ज़ारिबुन, तो ये होता है मारने वाला। ठीक, एक है जैद ने हामिद को मारा, ज़रब ज़ैदुन हामिदन, जैद ने हामिद को मारा, यहाँ ये फाइल हो जाता है जैद। और एक दूसरा ये है कि ज़रब ज़ारिबुन हामिदन, एक मारने वाले ने हामिद को मारा। दोनों में फर्क है। ठीक, दोनों जुमले थोड़े से मतलब अलग होते हैं। एराब वगैरह में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों में, लेकिन अ, इस हिसाब से कि एक को हम अरबी में फाइल कहते हैं। जैसे ये ज़रब ज़ैदुन हामिदन में जैद फाइल बनता है, सब्जेक्ट है, ये हमें पता है। लेकिन अब जब यही जुमला ज़रब ज़ारिबुन ज़ैदन हो जाता है और हामिदन हो जाता है, मतलब जो हम फाइल ला रहे हैं वो किसी नाम के बजाय उसी फेल से निकालते हैं। जो फेल है उसी से हम फाइल निकालते हैं। करने वाले ने किया, खाने वाले ने खाया, जाना जाने वाला गया, बैठने वाला बैठा, तो ये बैठने वाला, जाने वाला मतलब उसी फेल से निकल रहा है। तो उसको हम फाइल कहने के बजाय इसमें फाइल कहते हैं। ये इसमें फाइल हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा, जैसे इंग्लिश वगैरह में भी आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सिंग है गाना, उसी से सिंगर हो जाता है। एक ये है कि कोई शख्स गाना गाए, किसी का नाम हो, जैसे यही हामिद है, हामिद को हम सिंगर बना दें, हामिद सिंग्स अ सॉन्ग, ये कह सकते हैं हम। दूसरा ये है कि अ सिंगर सिंग्स अ सॉन्ग। तो दोनों में फर्क हो जाता है। एक तरफ डायरेक्ट सिंगर मतलब इसी सिंग से निकला हुआ एक लफ्ज है, ई आर बढ़ाया हमने। और इसी तरह हेल्प से हेल्पर, कीप से कीपर, फार्म से फार्मर। ये देख रहे हैं आप फर्क। किसी शख्स का जब नाम हो उस सेंटेंस में, अब सुन लीजिए कि जब किसी सेंटेंस में किसी खास इंसान का या कोई भी मतलब वो स्पेसिफिक पर्सन ना भी हो, कोई भी बस आदमी कोई नाम हम ले लें, तो उस वक्त जो है उस लफ्ज को हम फाइल कहते हैं। जैसे ज़रब ज़ैदुन हामिदन में ये जैद फाइल हो जाता है। लेकिन जब उसी सेंटेंस को हम कर देते हैं ज़रब ज़ारिबुन हामिदन, कि एक मारने वाले ने हामिद को मारा, तो उस वक्त हमारा सेंटेंस फाइल बनने के बजाय, मतलब वो लफ्ज फाइल बनने के बजाय उसको इसमें फाइल कहा जाता है। इसमें फाइल, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं आगे, देख लेते हैं पहले। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि एक तरफ किसी नाम को रखा जाए और दूसरी तरफ उसी फेल से एक लफ्ज को निकाला जाए। ये दोनों फर्क तो समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? जी बताएं। जी। जी चलते हैं आगे, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह और अच्छे से। पहले यहाँ डेफिनेशन है इसमें फाइल की। इस्मुल फाइल उस इस्म को कहते हैं, उस नाउन को कहते हैं जो कोई काम करने वाला हो और वो उस इस्म उसी फेल से ही बना हुआ हो। जैसे मदद करना एक फेल है, वर्ब है, इसी से हमने निकाल दिया मदद करने वाला। तो ये मदद करने वाला इसी मदद करने से निकला है। इसी तरह पढ़ना एक फेल है, हमने पढ़ने से निकाल दिया पढ़ने वाला। पीना एक फेल है, पीने से हमने कहा कि पीने वाला, पीने वाले ने पानी पिया। एक तरफ हम कह सकते हैं कि खालिद ने पानी पिया और दूसरी तरफ पीने वाले ने पानी पिया।
تو اس سینٹنس میں جہاں پینے والا آ رہا ہے تو اس پینے والے لفظ کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں، اور یہاں خالد نے پانی پیا میں خالد فاعل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہی دونوں فرق ہمیں بتانا ہے. آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اور سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں فاعل کو بناتے کیسے ہیں. سب سے پہلے مثالیں بہت ساری آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے بھی، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں مسلمن، مؤمنن، اسی طرح صابرن صبر کرنے والا، عابدن عبادت گزار، صائمن روزے دار. یہ سارے الفاظ ہم نے پڑھے ہیں نا. ان تمام الفاظ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان الفاظ کا ایک ورب ہے. جیسے مسلمن تو اس کا ایک ورب ہے اسلم یسلم اسلامن ایمان لانا. صابرون صبر کرنے والا، اس کا ایک ورب ہے صبر، اسی سے نکلا ہے. عابدن عبادت کرنے والا، اس کا ایک ورب ہے عبادہ عبادت کرنا. مؤمنن ایمان لانے والا، آمن سے ہے. صائمن صام سے ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں ایک ورب سے نکلا ہوا ہے ڈائریکٹلی. اب نکلتا کیسے ہے اس کے بارے میں یہاں پورا ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں. تو جو الفاظ بھی اس وزن پر ہو، جیسے ایک فاعلون کا وزن لے سکتے ہیں ہم، ایک وزن بنا لے. اب اس وزن پہ عابدن، حامدن، ناصرن، قاتلن، ذاہبن، جالسن، جتنے بھی الفاظ آئیں گے وہ سارے اسم فاعل کہے جائیں گے. فاعل اور اسم فاعل میں فرق بتانا ہے آج ہمیں. اور دونوں میں فرق کیوں ہوتا ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اعراب وغیرہ میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا، اسی وجہ سے یہ فرق ہم نے رکھا ہے آج. تو ایک تو یہ ہو گیا. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ یہ دیکھیں کہ فاعل بنتا کیسے. اس میں فاعل، فاعل نہیں، فاعل تو کوئی نام ہوگا، لیکن اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل دراصل فعل سے بنتا ہے، جو بھی ورب ہے اسی سے وہ بنتا ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا عابدن، حامدن وغیرہ میں. اس کے بنانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں. ابھی آج ہم 2 طریقوں کے بارے میں پڑھیں گے. جو فعل ہم نے اب تک پڑھے ہیں، 6 اوزان پڑھے ہیں نا ہم نے. ایک ضرب، نصر، فتح، سمیع، حسیبہ، اور ایک کیا ہے، کرومہ. یہ 6 باب جو پڑھے ہیں، ان 6 باب سے 2 طریقے سے اس میں فاعل نکلتا ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. نمبر 1، کسی بھی 3 حروف والے فعل ماضی جو کہ فعل یا فاعلہ کے وزن پر ہو، تو اس ورب کے پہلے حرف یعنی لیٹر کے بعد الف بڑھانے. مطلب پہلا لیٹر ہے فعل، ہم اس کو پریکٹیکلی کرتے بھی ہیں. فعل ہم نے ایک لفظ لے لیا. اب کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلا کام ہے، فعل یا فاعلہ دونوں کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس فعل کے پہلے حرف کے بعد الف بڑھانا ہے. پہلا حرف کیا ہے؟ ف. تو ہم آگے لکھتے ہیں الف بڑھاتے ہیں. فا کو ہم نے فا کر دیا، فا کے بعد ہم نے الف بڑھایا. یہاں پہ ایک الف زائد آیا ہمارا. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دوسرے حرف پر زیر لگانے. دوسرا حرف کیا ہے؟ عین. مطلب اصل جو ورب ہے اس کا دوسرا حرف، تو ہم اس پہ زیر لگائیں گے. یہاں الف لگایا اور یہاں زیر لگائیں گے ہم. دوسرا حرف عین لکھتے ہیں پہلے، فا ای، زیر لگا دیا ہم نے. اور آخری حرف پر ایک پیش یا 2 پیش یعنی تنوین لگانے سے وہ فعل اس میں فاعل بن جاتا ہے. آخری حرف کیا ہے؟ لام. اس کو لکھتے ہیں ہم پہلے، ہم نے لکھ دیا لام کو. اب اس پر کیا کرنا ہے؟ ایک پیش یا 2 تنوین لگانا ہے. الف لام نہیں ہے اس پہ، تو ہم اس پہ 2 پیش لگائیں گے. اب کیا بن گیا یہ؟ فاعلن. دیکھ لیجئے، فعل اصل ورب ہے. اسی ورب سے ہم نے ایک اور لفظ نکالا فاعلن کا. اس میں ہم نے 2 کام کیے، 3 کام. ایک تو پہلے لفظ کے بعد الف بڑھایا، اس کے بعد دوسرے لفظ کے نیچے زیر دیا. یہاں زبر تھا فعل میں، لیکن ہم نے اس میں زیر دے دیا. اس کے بعد پھر تیسرا جو لفظ ہے وہاں سے زبر ہٹا کر ہم نے اس پر پیش تنوین دے دیا، تو یہ فاعلن ہو گیا. اب دوسری مثال یہاں دیکھ رہے ہیں، نیچے بہت ساری مثالیں ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں. فعل سے فاعلن بنا ہے. نصر، دوسری مثال دیکھ رہے ہیں آپ. اس میں کیا ہوا ہے؟ پہلے کیا کرنا ہے؟ اس ورب کے پہلے حرف کے بعد الف بڑھانا، یعنی الف بڑھانا ہے. نون پہلا ورب ہے، او لیٹر ہے. اس میں ہم نے کیا کیا؟ الف بڑھایا. یہاں پہ نون الف کیا ہو گیا؟ نا. نا. دوسرے حرف پر زیر لگانا ہے. صاد دوسرا حرف ہے، اس پہ ہم نے زیر دیا. سی، ناسی، ناسی. اور آخری حرف پر ایک پیش یا 2 پیش یعنی تنوین لگانا ہے. تنوین لگانا ہے، تو اس پہ ہم نے
آخری حرف را ہے، اس پہ ہم نے تنوین لگا دیا، یہ ہو گیا ناصر، نصر سے ناصر، فعل سے فاعل، تو اس فاعل کو ہم کہیں گے اسم فاعل، ناصرون کو بھی کہیں گے اسم فاعل۔ جتنے بھی الفاظ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایک فعل سے نکلا ہوا ہو، ان تمام الفاظ کو ہم، جی کوشچن ہے کوئی؟ جی نہیں اور جی اسی طرح تیسرا اگزامپل آپ دیکھ رہے ہیں عبدہ، اس میں بھی سیم وہی رول اپلائی ہوا ہے کہ پہلے حرف کے بعد ہم نے الف بڑھایا ہے، دوسرے حرف کے نیچے زیر اور تیسرے حرف پر تنوین دیا ہے، تو عبدہ سے عابدن ہو گیا، عبادت کرنے والا۔ اسی طرح قتل ہے، اس میں بھی ہم نے قاف کے بعد الف بڑھایا، پہلا رول، سیکنڈ رول کیا ہے؟ زیر دینے کا، سیکنڈ لفظ پر زیر دیا، اور تھرڈ رول وہ ہے تنوین پیش، تنوین دینے کا، تنوین یا پیش کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، قتل سے قاتلون ہو گیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا بنتا کیسے ہے؟ بنانے کا پہلا طریقہ یہ ہے، ایک اور طریقہ ہے وہ آگے ہے، یہ سمجھ اس میں آیا پورا؟ مولانا یہ کیسے پتہ جی چلے جی گا بتائیے۔ کہ کس پہ مرفوع کرنا ہے، کس پہ تنوین دینا ہے؟ جی ابھی ہمیں فی الحال تنوین ہی دینا ہے، مطلب مرفوع کرنے کا مطلب ہے ایک پیش یا دو پیش دینا، ٹھیک؟ یہ اس میں فاعل، اس کا اعراب چینج ہوتا رہتا ہے اصل میں، اسی لیے ابھی فی الحال نارملی جب کسی بھی ورڈ کو لیا جاتا ہے تو اس پر پیش یا تنوین کو اپلائی کیا جاتا ہے۔ تنوین چونکہ الف لام نہیں ہے اس پہ، یہ اس میں فاعل ہے، اس پر الف لام آ سکتا ہے، نام جیسے ہوتا ہے حامد خالد وغیرہ، اس پہ الف لام نہیں آ سکتا، لیکن اس میں ہر لفظ پر آتا ہے، جیسے قرآن ہی میں آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا التائبون العابدون الحامدون، التائبون الف لام ہے، العابدون وہاں بھی الف لام، الحامدون وہاں بھی الف لام، تو ان سارے الفاظ پہ الف لام آئے گا۔ الف لام نہیں ہے تو ہم اس پر تنوین لا کے اس کو وہ کریں گے، اپلائی کریں گے۔ اب یہ تو ہو گیا میل کے لیے، فاعلن کرنے والا، کام کرنے والا، ناصر مدد کرنے والا، عابدن عبادت کرنے والا، قاتل قتل کرنے والا۔ اب اسی کو فیمیل بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ مسلمون کو ہم کیا کرتے ہیں فیمیل بنانے کے لیے؟ مسلمت ہاں تا جوڑتے ہیں اور ہو جاتا ہے مسلمتن۔ اسی طرح ان سارے الفاظ پہ ہم گولتا لگائیں گے، فاعلن سے فاعلتن آگے ہے، جی فاعلن سے فاعلتن ہو جائے گا، ناصرن سے ناصرتن گولتا بڑھانے کے بعد مدد کرنے والی، مرفوع فاعل، کو منسوب کر دیں، جی مرفوع کو منسوب کر دیں گے ہاں اور مطلب تا لگا دیں گے۔ جی تا لگا دیں گے، اور یہ جو را ہے آخری لفظ ہے اس میں، یہ را چونکہ سیکنڈ لاسٹ ہو جاتا ہے، یہ آخری لفظ تا ہو جاتی ہے، تو اس لیے سیکنڈ لاسٹ پر زبر ہی دیں گے ہم، زبر کا اعراب آئے گا اس پہ، جو پرانا اعراب ہے اس کا نصر میں نصر، تو یہ اس کا اصل اعراب لوٹ آئے گا یہاں پہ، ناصرتن فاعلتن، عابدن سے عابدتن، تا پر زبر، دال پر زبر، تا پر تنوین، قاتلن سے قاتلتن، لام پر زبر، تا پر پیش، قتل کرنے والی عورت۔ تو یہ سارے الفاظ کیا کہلائیں گے؟ اس میں فاعل، ایک ہوتا فاعل، فاعل کے لیے ہم سبجیکٹ کا بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اس میں فاعل کے لیے ایکٹیو پارٹیسپل، یہ لفظ میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، شاید آپ لوگوں کے لیے بھی نیا ہو، لیکن میں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سرچ کیا، پتہ چلا کہ اس میں فاعل کے لیے یہی لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے انگلش میں، جیسے فاعل کے لیے ہم صرف سبجیکٹ بولتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی جی سر۔ جی اب یہاں جو آپ نے فعل دیکھا ہے، مطلب جتنے بھی اس میں فاعل بنے ہیں یہ سب اس فعل سے ہے جو فعال ہو، مطلب ضرب سے ہو یا نصر سے ہو یا فتح سے یا سمیع سے، ان چاروں الفاظ سے یہ سب گردان بنیں گے، مطلب یہ وزن بنے گا۔ سمیہ، سمیع سے بھی سے کون سا؟ جیسے سامعون سننے والا، سامعون، سمیعون بھی بولتے ہیں لیکن جب قاعدے کے مطابق بنائیں گے تو سامعون بن جائے گا، سمیع سے ہو گیا۔ مطلب جی 3 لیٹر والے فیل سے۔ نہیں نہیں 3 لیٹر تو ابھی تو چل رہا، 3 لیٹر کا ایک قاعدہ اور ہے، آپ نے جو فعل کی قسمیں پڑھی تھی اس میں ایک نصرہ تھا، ایک ضربہ تھا، ایک فتح، ایک سمیع، سمیع۔ ایک جی قانون میں ان چاروں کا وزن ایک ہی ہوگا اس میں فاعل بننے میں، چاہے نصرہ ہو، مطلب اس کا وہ پہلے مضارع کیا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہمیں بس صرف یہ دیکھنا ہے کہ مطلب ان چاروں میں سے ہے یا نہیں،
ان چاروں میں سے ہوگا تو اس کا وزن سیم ہوگا. لیکن ایک آپ نے فعل اور دو کیا پڑھا تھا آپ نے؟ ایک حسیبہ پڑھا ہے، حسیبہ. ایک حسیبہ. کروما. جی اس کا تو استعمال ہی نہیں ہوتا اس لیے اس کو کاٹ دیتے ہیں. ایک اور کیا بچتا ہے؟ کروما. 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 کروما جی، مطلب جس کے سیکنڈ لیٹر پر پیش ہو. ان تمام میں پیش نہیں ہے، زبر ہے یا تو یا زیر ہے. پیش والا اگر کوئی لفظ ہوگا تو اس کا الگ قاعدہ ہے. اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جیسے کروما، پہلے یہاں وہ دیکھ لیجئے رول کیا ہے اس کا. کسی بھی تین حروف والے فعل ماضی جو کہ فعلہ یا فاعلہ کے وزن پر نہ ہو، جیسے پیچھے آ چکا ہے اس وزن پر، اس وزن پر نہ ہو بلکہ فعولہ کے وزن پر ہو، یعنی سیکنڈ لیٹر پر پیش ہو، تو اس فعل کے دوسرے حرف کو زیر دے کر، جیسے کروما ہم لکھتے ہیں، کروما، کاف رام پر را پر پیش، میم پر زبر ہے، تو کاف کے پہلے کاف لکھ دیتے ہیں ہم، کا ہو گیا. اس کے بعد دوسرا لیٹر کیا ہے؟ ر، اس کو لکھتے ہیں اور اس میں کیا دینا ہے؟ زیر. دوسرے لیٹر کو زیر، رے کے نیچے ہم نے زیر دے دیا ہے. اس کے بعد یا بڑھانا ہے، ایک یا ہم نے بڑھا دی، یا کو سکون دے دیا، اور آخری حرف پر ایک پیش یا دو تنوین لگانا ہے. تو آخری حرف کیا ہے؟ میم، اس پر ہم نے دے دیا دو تنوین، دو پیش یعنی تنوین. اب کیا ہو گیا ہے مل کے؟ کریمن. کریمن. کریمن، کروما سے کریمن. اب اس وزن پر جتنے بھی فعل آئیں گے، اب دیکھ لیجئے کتنے آ سکتے ہیں. کروما سے کریمن. شروفہ آتا ہے ایک، باعزت ہونا، معزز ہونا، اس سے بنے گا شریفن. کبورہ ہوتا ہے بڑا ہونا، اس سے آئے گا کبیرن. صغورہ ہوتا ہے چھوٹا ہونا، اس سے آئے گا صغیرن. کثورہ ہوتا ہے زیادہ ہونا، اس سے آئے گا کثیرن، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کثیرن، کثیرتن. قصورہ یہ قد کے حساب سے آتا ہے، انسان کی ہائٹ، جو ہائٹ کے اعتبار سے چھوٹا ہو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے، تو اس کے لیے آ جائے گا قصیرن. اور بصورہ دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا، اس کے لیے ہو جائے گا بصیرن. ایک لفظ آتا ہے عظومہ، بڑا ہونا، شان و شوکت کے حساب سے، مرتبہ کسی کا بلند ہو بہت زیادہ. تو ان سب میں دیکھ رہے ہیں ایک ہی وزن ہے، وہ کیا ہے؟ فعیلن کا وزن. فعیلن، جیسے اس میں پیچھے جو پڑھا آپ نے اس میں فاعلن کا وزن تھا، فاعلن کے وزن پہ عابدن، ذاہبن، جالسن، راکبن، وہ سارے الفاظ تھے. اب یہاں کروما سے کریم، فاعل کا وزن نکلا، تو اس وزن پر سارے فعل آئیں گے. جی رحیم بھی اسی پہ ہے کیا؟ نائمن، رحیم. رحیم، جی 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 جی، نہیں وہ رحیمہ یرحمو آتا ہے. رحیمہ زیر ہے وہاں پہ، اس لیے رحیم تو ہے بھی صفت ہے، لیکن اس کا جو اس میں فاعل بنے گا وہ رحیم نہیں بلکہ راحم بنے گا. راحمن، حدیث میں اس کا استعمال ہوا ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن. ایک حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن. الراحمون یہ اسی رحیمہ سے بنا ہے، رحیمہ سے بنا. پہلے راحم، راحمن واحد، راحمانی تثنیہ، اور پھر جمع کیا بنا؟ الراحمون. راحمون، تو اس راحمون کا استعمال حدیث کے اندر آیا ہوا ہے، الراحمون یرحمون. اور جو رحیم دیکھتے ہیں ہم، رحیمن، اس کو کہتے ہیں صفت کا صیغہ ہے، ایڈجیکٹو جو بولتے ہیں نا ہم، اچھا. تو بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں صفت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، بہت زیادہ رحم کرنے والا، تو یہ اس معنی میں رحیمن. جی تو یہ سمجھ میں آ گیا پورا؟ جی. جی اب دوسرا کیا ہے؟ دوسری چیز یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی مؤنث اگر بنانا ہے تو کبیرون سے، جیسے وہاں فاعلون میں کیا کیا تھا؟ گولتا بڑھایا تھا، اور پہلے لفظ کو، مطلب فعل کا جو لفظ ہے آخری لفظ، اس پر زبر دے دیتے ہیں. جیسے فاعلون سے بنا تھا فاعلتن، کام کرنے والی، تو اسی طرح ہو جائے گا کبیرون سے کبیرتن، صغیرن سے صغیرتن، کثیرن سے کثیرتن، قصیرن سے قصیرتن، بصیرن سے بصیرتن، عظیمن سے عظیمتن. ان سب میں گول تا کا استعمال ہوا ہے. ٹھیک، یہ کلیئر ہے پورا؟
جی جی آج کا میٹر جو پڑھانا تھا وہ اتنا ہی ہے. ایک چیز اب آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں جو ابھی تک نہیں آیا ہے. ابھی تک ہم لوگوں نے جو فعل کا وزن پڑھا یہ پہلے بتا دیجئے پورا کلیئر ہے یا نہیں. جی سر ہو گیا. جی جی چلیے اور تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. قائم جالس اور کبیر اور ہو جائے گا شریف. یہ کبیر کس سے بنا ہے؟ اس میں فاعل کبورا. کبورا. ٹھیک ہے. جالسن کس سے بنا ہے؟ جلسا. جلسہ جلس. قائمون کس سے بنا ہے؟ قام قام. شریفن کس سے بنا ہے؟ شرف شروبا. شرف. شروفا. دوسرے لفظ پر ہر حال میں پیش چاہیے. اگر پیش نہیں ہوگا تو یہ وزن ہی غلط ہوگا. اس کا وزن پھر شارف ہو جائے گا. اگر شرف ہوتا تو ہوتا شارفن. یہ تو ہو گیا کبیرن شریفن جالسن قائمن. اب ان کی تثنیہ جمع ہے. یہ تو واحد کا ہو جائے گا نا. جیسے قائمن کہیں گے ایک کھڑا ہونے والا. جس جیسے ہم اس کو فعل میں استعمال کر سکتے ہیں قام قائمن. ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ کھڑا ہونے والا کھڑا ہونے والا. ایک کھڑا ہونے والا یا ایک اگر نہ بھی رکھیں کوئی حرج نہیں ہے. ایک کھڑا ہونے والا کھڑا ہوا. یہ ترجمہ ہوگا نا قام قائمن. اب اسی کو ہم دوسری مثال لیتے ہیں قام زیدن. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کھڑا کھڑا. زید کھڑا ہوا. اب اس سینٹنس میں قام کو ہم ہٹا دے رہے ہیں. یہاں سے بھی قام کو ہٹا دے رہے ہیں. ایک طرف ہے قائمن اور دوسری طرف زید. ان دونوں کو کیا نام دیں گے ہم اس ورب کے ساتھ؟ سمجھ لیجئے یہاں ورب موجود ہے, ہٹایا ہم نے ایسے ہی. ان دونوں کو نام کیا دیں گے سینٹنس میں جب آئے؟ کھڑا ہوا اسم فاعل. اس میں فاعل کس کو کہیں گے ان دونوں میں سے؟ قائمن کو, قائمن. قائمن کو. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ قام سے بنا ہے. کیونکہ یہ ایک فعل سے ہی نکلا ہے. مطلب جس وہ ورب جو ہے قائمن کے بعد جلس قائمن نہیں کہیں گے کھڑا ہونے والا بیٹھا. عام طور پہ ایسا استعمال نہیں ہوتا ہے. تو قام قائمن مطلب اپنے اصل فعل سے نکلا ہوا ہے, اوریجنل لفظ ہے. ٹھیک. اور یہاں پہ قام زیدن میں یہ زید قام سے نکلا ہوا نہیں ہے بلکہ اس کی الگ حیثیت ہے, ایک پرسن کا نام ہے یہ. تو اس زید کو ہم اس میں فاعل نہیں کہیں گے بلکہ فاعل کہیں گے. ٹھیک ہے. یہاں اس میں فاعل, یہاں فاعل. ان دونوں لفظوں میں ہمیشہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. مطلب کسی کو اگر ہم پوچھ لیں, یہ بند کر دیں, صرف یہ پوچھیں کہ اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان کیا فرق ہے, تو کنفیوژن ہو جاتی ہے عام طور پہ. جیسے آپ لوگ اپنے اپنے حساب سے جو آپ نے سمجھا ہے, ابھی آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کے حساب سے جو کچھ سمجھا اپنے الفاظ میں دونوں میں فرق بتا سکتے ہیں. اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان کیا فرق ہوا؟ اس میں فائل اسے کہا جاتا ہے جو اپنے حقیقی وقت سے نکلے, اور فائل وہی ہے جو اپنی اصل میں بولنا ہے. جی, فاعل وہ ہے جو کسی فعل سے نہ نکلا ہو, جو کسی فعل سے ڈیرائیو بولتے ہیں نا, مطلب کسی الفاظ اپنی کو. اصل موجود نہ ہو. جی, یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. مطلب دوسری لینگویج سے کوئی لفظ آ رہا ہو یا پھر اپنے ہی کسی خاص لفظ سے وہ نکلا ہوا ہو, تو جو کسی اردو میں اس کے لیے مشتق کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مشتق, شقن کے معنی ہوتا پھٹنا, تو اسی سے مشتق وہ لفظ جو پھٹا ہو, کہیں سے نکلا ہو. فاعل وہ اسم ہے, فاعل وہ اسم ہے جو کسی فعل سے مشتق نہ ہو.
جیسے زید، زید ایک نام ہے، یہ کسی فعل سے نہیں بنا ہے. خالد، یہ مطلب کچھ نام ایسے ہیں اس کو خالد کو رہنے دیتے ہیں، یہ مشتق ہو سکتا ہے، اس لیے خلد کے معنی آتے ہیں. زید لے لیا، معاویہ لے لیا، زینب لے لیا. اس طرح کے نام وہ ہیں جو کسی فعل سے مشتق نہیں ہیں، اور اس میں فاعل وہ ہوتا ہے، اس میں فاعل وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں ایک فعل سے مشتق ہوتا ہے. مشتق مطلب نکلا ہوا ہوتا ہے. نکلا ہوا پھٹا ہوا. جی، یہ جامد مشتق ہوتا مصدر مشتق تو نہیں؟ نہیں، یہ جامد یہاں پہ نہیں کہیں گے ہر اعتبار سے، اس لیے کہ یہ اس میں فاعل جو ہے، جیسے مطلب میں نے دونوں میں جو ڈیفینیشن لکھی ہے، تعریف لکھی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق دیکھیں گے آپ. فاعل وہ اسم ہے جو کسی فعل سے مشتق نہ ہو، ٹھیک، اور اس میں فاعل وہ اسم ہے جو ہر حال میں ایک فعل سے مشتق ہوتا ہے. فاعل کی مثال میں آپ نے دیکھا کہ زید، معاویہ، زینب یہ الفاظ ہیں جو کسی فعل سے مشتق نہیں ہیں، لیکن اسی میں خالد یہ بھی فاعل ہے، ٹھیک، مطلب کسی کا نام ہوتا ہے نا، کسی خاص پرسن کا نام ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس میں فاعل کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. جیسے ہم کہیں گے خلد خالدن، خالد خالد خالدن، مطلب خالد کو ہم نام کے طور پر نہ استعمال کریں بلکہ اس کا معنی مراد لیں. معنی کیا ہوتا ہے خالد کا؟ ہمیشہ ہمیش رہنے والا. خالد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ ہمیش رہنے والا. اگر اس معنی کے حساب سے لیں تو اس کو ہم اس میں فاعل کہیں گے، فاعل نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی. جی. اسی لیے اس سے آپ کیا معنی ہے خالد کا جی خالد؟ لیکن جب صرف نام مراد ہو، خالد ایک شخص کا نام بھی ہوتا ہے، تو اس وقت ہم خلد خالدن یا قام خالدن، قام خالدن، خالد کھڑا ہوا، یہاں ہم نے ناؤن مراد لیا ہے، ایک شخص کا نام ہے، تو اس وقت ہم اس کو اس میں فاعل کی بجائے صرف فاعل کہیں گے. لیکن یہ جو ہوتا ہے اس میں فاعل جو ہوتا ہے، اس میں تو دونوں گنجائش موجود ہے. فاعل میں مطلب اس نام کو اگر ہم اس لفظ کو کسی اسپیسیفک پرسن کے لیے یوز کر رہے ہیں تو وہ فاعل ہوگا، لیکن اگر اسی کو معنی کے اعتبار سے صرف استعمال کر رہے ہیں تو اس میں فاعل میں کنورٹ ہو سکتا ہے وہ. لیکن اس میں فاعل جو ہے کبھی فاعل نہیں بن سکتا ہے. جیسے خالدن ہے، کیونکہ ہم نے اس میں فاعل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے جو اپنے فعل سے نکلا ہوا ہو، تو مطلب اس سے پہلے یوز ہونے والا فعل ہر حال میں خلد ہی ہوگا جس سے یہ نکلا ہے. تو اس صورت میں یہ فاعل نہیں ہوگا بلکہ اس میں فاعل ہی رہے گا. یہ ادھر کنورٹ ہو کر نہیں آ سکتا ہے، ادھر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس کے لیے جو فعل ہم یوز کریں گے وہ یہی ہوگا جس سے یہ نکلا ہوا ہے. یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، زیادہ نہیں ہے، بس کنفیوژن نہیں ہونا ہے آپ لوگوں کو. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو فاعل ہے، ایک چیز اور بتا دوں آپ لوگوں کو، خالد کا مطلب بتا دیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. ہمیشہ رہنے والا. جی، اسی سے کہتے ہیں نا ہم خلود فی النار. اس طریقے سے زید خالد. ہاں، اگر اس معنی کے حساب سے لیں کہ زید ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس معنی کے حساب سے صحیح ہو جائے گا. ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں، اصل میں یہ اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان ہم فرق کیوں کرتے ہیں، مطلب بظاہر زیادہ فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی ضد کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے ضاربن، یہ اس میں فاعل ہے، ٹھیک، اب ایک لفظ اور ہے زید لے لیتے ہیں ہم، یہ فاعل ہے، مطلب سوچ لیں کہ کسی ورب سے پہلے استعمال ہوا ہے، تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہوا ضاربن، کوئی بھی نام ہم رکھ لیتے ہیں، زید نہیں بلکہ یہاں پہ ہوا ضاربن، کوئی بھی نام بتائیے. ایک شاہد ایک نام ہے، اچھا نسیم لے لیتے ہیں، چلیے شاہد لیتے ہیں. نسیم غیر منصرف ہے اس لیے اس پر اعراب
اعراب لگانے میں دقت آ جائے گی تھوڑی سی بھی. ہوا ضاربن شاہدن، اس کا ترجمہ کریں گے وہ شاہد کو مارنے والا ہے. وہ شاہد کو مارنے والا. ہوا میں کوئی بھی محذوف مان لیتے ہیں، میرا بھائی ہے یا کوئی بھی میرے چچا ہیں یا کوئی شخص ہے ہمارے سامنے دور جا چکا ہے یا کسی کی بات چل رہی تھی، ہم اس کو مراد لے رہے ہیں. ہم نے ایک سینٹنس لکھا ہوا ضاربن شاہدن، تو ہوا کیا ہے؟ ضمیر ہے، وہ ضمیر ہے نا، ضمیر ہے. ٹھیک. جی اس کے بعد ضاربن اس میں فاعل ہے. اس پر ہم دیکھ رہے ہیں پیش، یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو، پیش آیا ہے. پیش کیوں آیا ہے؟ کامن سا آپ کوئی بھی مطلب پوچھے آپ کو پیش کیوں آیا ہے، آپ بتا سکتے ہیں سمپل سینٹینس ہے یہ، ہوا ضاربن. ہوا ضاربن اگر اتنا ہی رکھیں وہ مارنے والا ہے. سمپل سینٹینس ہے، مبتدا خبر کا ہے، تو مبتدا خبر میں دونوں مرفوع ہوتے ہیں. ایک کا رفع دکھ نہیں رہا ہے اس لیے کہ اس میں اعراب ایک ہی آتا ہے، دوسرے کا دکھ رہا ہے ہمیں، یہ مبتدا یہ خبر ہو گیا ہوا ضاربن. لیکن اگر کوئی شخص آپ سے اسی سینٹینس میں یہ سوال کر لے شاہدن پر آپ نے زبر کیوں دیا ہے، تو آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. کیوں دیا آپ نے زبر، کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ یہ مفعول ہے. کس کا مفعول ہے؟ فعل ہے کوئی یہاں پہ؟ مفعول ہونے کے لیے فعل کا ہونا ضروری ہے، فعل تو ہے نہیں یہاں پہ. جی بتائیے، دماغ لگائیے آپ لوگ کچھ. اس میں فاعل ہے. ہاں فاعل تو ہے لیکن فعل ہے یہاں پہ؟ نہیں فعل تو نہیں ہے. پھر کیسے ہم نے زبر دیا اس پہ؟ یہ اس لیے تو نہیں سر، جو قاعدین سے پہلے جو الفاظ ہے وہ اس میں دیکھ فائل ہے، اس لیجئے، لیے دوسرا والا. ہاں اب بتا دے رہا ہوں آپ، کچھ صحیح بتا رہے ہیں آپ لوگ کہ فاعل جو ہے وہ اصل میں یہ ہے. اب دیکھیے زید اور ضاربن دونوں میں فرق سمجھ میں آیا. ایک کو ہم اس میں فاعل کہتے ہیں، دوسرے کو فاعل کہتے ہیں. ٹھیک. بظاہر دونوں میں فرق نہیں نظر آ رہا ہے کہ جیسے ضرب زیدن شاہدن ہم کہتے ہیں، تو یہاں تو ہمیں کامن وجہ سمجھ میں آ رہی کہ شاہد پر زبر کیوں ہے. ضرب فعل ہے، زید فاعل ہے، شاہد مفعول ہے، اس لیے زبر آیا ہے. اب اسی کو جب ہم نے یہ کر دیا ضرب ضاربن زیدن، تو یہ زید جو مفعول ہو رہا ہے یہاں، اب ضربہ یہاں سے ہٹا دے رہے ہیں بلکہ ضربہ دیں گے تو آسان ہو جائے گا تھوڑا سا. ہوا ضاربن زیدن کہہ دیا ہم نے، وہ زید کو مارنے والا ہے، مطلب کوئی ایک شخص ہے جس نے زید کی پٹائی کی ہے. تو اب یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فعل ہے، فاعل ہے، اس کے بعد مفعول آیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. لیکن یہاں پہ صرف ہوا کی وجہ سے یہ اعراب کیسے چینج ہو گیا، یہیں سے ہمیں فاعل اور اس میں فاعل میں فرق سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں فاعل جو ہوتا ہے، اس میں فاعل کے اندر اپنے بعد آنے والے لفظ کو اعراب دینے کی طاقت ہوتی ہے. فاعل میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں ضرب زیدن میں اس شاہدن کو جو اعراب دیا ہے وہ ضرب نے دیا ہے، فعل نے دیا ہے. لیکن یہاں پہ فعل موجود نہیں، اس کے باوجود زیدن مرفوع ہے اور منصوب ہے، تو اس منصوب کو اعراب دینے والا یہی ضارب ہے. مطلب اس میں فاعل کے اندر مفعول کو یا اپنے بعد آنے والے لفظ کے اعراب کو چینج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اگلے لفظ کا اعراب بدل سکتا ہے لیکن زید نہیں بدل سکتا. صرف اگر ہم ضربہ کو ہٹا دیں، زیدن شاہدن ہم نہیں بولیں گے، یہ سینٹینس ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا، ہمارا انکمپلیٹ رہ جائے گا. لیکن ہوا مطلب جیسے زیدن شاہدن کے بجائے ہم ہوا بھی لگا دیں، اگر ہوا زیدن شاہدن، ہمارا یہ سینٹینس انکمپلیٹ رہے گا. لیکن اگر یہی ہم کہہ رہے ہیں ہوا ضاربن زیدن، تو ہمارا سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا، وہ زید کو مارنے والا ہے یا شاہد کو مارنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہاں ہم زید کے بجائے شاہد نام لکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ دونوں جگہ مفعول کو ہم نے شاہدن، زید نہیں، زید سے کنفیوژن ہو رہی تھی. تو دیکھ لیجئے کہ یہاں ضاربن نے اس میں فاعل نے
شاہدن کو اعراب دیا، زبر دیا اس کو، لیکن ہوا زیدن شاہدن والا سینٹینس غلط ہو جائے گا ہمارا. یہاں ہمیں ہوا کے بجائے ضرب ایک فعل لانا پڑے گا جو اس زید کو پیش دے اور شاہدن کو زبر دے. تو یہ فرق ہوتا ہے فاعل اور اس میں فاعل میں، اسی لیے اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کچھ کچھ؟ یہ جو اس میں فائل ہے یہاں فیل کی طرف کام ہو رہا ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں، پھر سے ریپیٹ کیجیے ذرا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس میں فائل ہے یہاں فیل کی طرف سے کام ہو رہا جی اس میں فائل کے اندر اعراب کو چینج کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ چیز اصل میں ایڈوانس لیول کی ہے، مطلب اعراب کے سلسلے میں جو. تو یہ دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا، کلیئر پورا. جی میں یہ بتا رہا تھا ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایڈوانس لیول میں بتانے کی چیز ہے، مطلب یہ اعراب والا. ابھی صرف آپ لوگوں کو اس میں فاعل اور فاعل کے درمیان تھوڑا سا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا لفظ ہے جو ایک خاص فعل سے نکلا ہوا لگ رہا ہے آپ کو، مطلب وہ فعل کوئی بھی یوز ہوا ہو وہاں سینٹینس میں، تو وہ سمجھ جائیے کہ وہ فاعل نہیں، اس میں فاعل ہے. بس پورے لیسن میں ایک ہی چیز یاد رکھنی کی، فاعل اور اس میں فاعل میں فرق. دوسرا یہ کہ ان دونوں الفاظ میں یہ بھی دیکھنا ہے، سوری، مطلب فاعل میں وہ مؤنث اور مذکر کیسے بناتے ہیں اس میں فاعل کو، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. یہ دو چیزیں ضروری ہیں. ایک چیز لاسٹ میں جو آپ لوگوں کو بتانے والا تھا، اس کے بعد کلاس ختم کریں گے ہم، وہ ہے کہ اب تک جو ہم لوگوں نے فعل کے بارے میں پڑھا ہے، خاص طور پہ فعل ماضی کے 6 فعل ہم لوگوں نے پڑھے تھے. ایک ضربا، ایک نصرا. یہ مائک آپ لوگ ذرا فی الحال کے لیے بند کر لیجئے ابھی. نسیم صاحب آپ ذرا اپنا مائک اگر آف کر لیں تو آسانی ہوگی ہمیں. ضربا، نصرا، اور کون کون سے باب پڑھے تھے ہم نے؟ 6 وزن جو پڑھا تھا، جلدی جلدی بتائیے. فتح، سمع، فتح، کرم، سمع، سامیہ کروم، کروم حسیبہ. حسیبہ. یہ 6 فعل حسیبہ. پڑھے ہیں، ٹھیک. اس کے بعد آپ بہت سارے الفاظ دیکھ رہے ہیں، مومنون، مسلمون، اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک. تو ان میں بھی 4-5 وزن ابھی میں فی الحال لکھا دیتا ہوں. ایک آتا ہے افعل، یہ ضرب مطلب فعل ہو جاتا. یہ افعل مطلب اس کا مصدر آتا ہے افعل یفعل افعالا. اس کو لکھ لیجئے گا آپ لوگ ذرا، افعل یفعل افعالا. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اس کی مثال پیچھے گزر لیکچر چکی ہے، ایک ڈاؤن منٹ لوڈ ابھی ہو رہا رکیں. ہے وہاں افعل لیکچر اور ریکارڈ ایک منٹ ریکارڈ ہو رہا تھا وہاں. ابھی تک ریکارڈ ہو رہا تھا، لیکن ابھی جو دوبارہ ہم نے شروع کیا یہ ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے. اس کو ہم گروپ پہ ڈال دیں گے الگ سے. یہ وزن جو ہے ابھی فی الحال دیکھ لیجئے. ایک تو افعل یفعل افعالا، ایک وزن یہ ہے، باب افعال ہے. یہ افعال جو ہے یہی باب ہے، ٹھیک. دوسرا فعل یفعل یفعل تفعیلا تفعیلا. اس کو ہم کہتے ہیں باب تفعیل سے. اس کا وزن شارٹ کٹ میں بنتا ہے تفعیل، اس کا بنتا ہے افعال. دوسرا ہوتا ہے تفعل، تفعل یتفعل یتفعل تفعلا. تفعیل اور تفعل تھوڑا سا فرق ہے، اس میں ایک یا زیادہ ہوتی، اس میں یا نہیں ہے. اس میں عین پر تشدید ہوتا ہے. تفعل ایک تو یہ وزن ہے. ایک اور ہے فاعل. فاعل یفاعل مفاعلتا. اس کو باب مفاعلہ بھی کہتے ہیں، شارٹ کٹ میں باب مفاعلہ.
اور ایک لفظ ہے، 4 ہو گئے، 5واں ہے استفعل. استفعل یستفعل یستفعل استفعالا استفعالا. یہ نقطہ پیپر ہے. استفعال، باب استفعال. یہ 5 باب وہ ہیں جو ان کے علاوہ یوز ہوتے ہیں، ان 6 ابواب کے علاوہ. یہ قرآن میں ان کا بھی بہت زیادہ استعمال ملے گا. اب ان سب کی ایک مثال لیتے ہیں ہم. افعل کی مثال ہو سکتی ہے اخبر. اخبر یخبر، اخبارن کا معنی کیا آتا ہے؟ خبر دینا، بتانا. خبر دینے کے لیے یہی عربی آتی ہے اخبر. فعل، اس کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں حدث. حدث یحدث تحدیثا، حدیث بیان کرنا. اس کا وزن کیا ہے؟ حدث کا وزن ہوگا تفعیل، باب تفعیل سے. جیسے ضرب یضرب ضربن ایک باب ہے، تو ضرب کے وزن پہ جو بھی لفظ آئے گا، جیسے جلس یجلس جلوسن، تو ہم اس کو کہتے تھے باب ضرب سے ہے. اسی طرح حدث یحدث تحدیثا یہ لفظ، یا اس جیسے جتنے بھی الفاظ ہیں، جیسے علم یعلم تعلیما، تو ان سب الفاظ کا وزن کیا ہوگا؟ باب تفعیل. یہ سارے باب ہیں، افعال، تفعیل، تفعل، مفاعلہ اور استفعال. حدث اس کی مثال ہو گئی. ایک باب ہوتا ہے تفعل، جیسے اس کی مثال ہے تقبل. تقبل یتقبل تقبلا، یہ کس باب سے ہوا؟ باب تفعل سے. ایک باب ہے فاعل یفاعل مفاعلتا، جیسے مثال جاہد یجاہد مجاہدتا، جہاد کرنے کے معنی میں جو آتا ہے، اس کا باب کیا ہے؟ مفاعلہ. جاہد کا جہاد، مفاعلہ فعال، اس کا 2 وزن آتا ہے. ابھی اتنا ہی ایک ہی یاد رکھیں مفاعلہ کا. تو اس کا وہ مصدر ہوگا مجاہدہ. جاہد یجاہد، فاعل یفاعل مفاعلتا مجاہدتا. استفعل، استفعل اس کا ایک فعل آ سکتا ہے استنصر. قرآن میں یہ لفظ آیا ہے استنصر. استنصر یستنصر استنصارا. استفعال باب ہے اس کا، مدد طلب کرنا. یہ ابھی فی الحال میں آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. کل میں انشاءاللہ کسی وقت، آج تو نہیں ڈال پاؤں گا، ان 5 ابواب کا اور تھوڑا سا ڈیٹیل میں گروپ میں ڈال دوں گا سمجھنے کے لیے. فی الحال آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ابھی تک جو آپ لوگوں نے 5-6 باب پڑھے تھے، ان میں سے 2 تو بہت کم استعمال ہوتا ہے، کرومہ حسیبہ، ریئر استعمال ہونے والا ہوتا ہے. جو 4 ہیں ضرب نصر فتح سمیع، ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. وہ ان ابواب کو ثلاثی مجرد کہتے تھے ہم لوگ. ثلاثی مجرد ٹریٹیل ورب، ایسے ہی جی 3 حروف والا، 3 حروف والا فعل. اب اس کے بعد جو آئے ہیں ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں، اس میں 4 حروف والا بھی ہے، جیسے افعل 4 حروف ہے یہاں، اس کو کہیں گے رباعی. رباعی 4 حروف والا رباعی. فعل اس میں بھی 4 حروف ہیں، فا ڈبل لام عین 4 حروف، یہ بھی رباعی ہو جائے گا. تفعل یہ 5 حروف والا ہے، تے 1 پے 2 2 عین 1 لام. تفعل اس کو بولیں گے خماسی. خماسی، خماسی 5 حروف والا فعل. فعل یہ بھی 4 والا ہے، تو یہ رباعی میں آ جائے گا. استفعل اس میں زیادہ ہوں گے، 1 2 3 4 5 6، یہ ہو جائے گا، اس کو کہیں گے خماسی. کے بعد آ جائے گا سداسی، یا کوئی اور لفظ بولا جاتا ہے شاید، ابھی ایگزیکٹ میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے. سداسی کہتے ہیں یا پھر دوسرا کوئی سداسی، ابھی یاد رکھیے فی الحال سداسی مطلب 6 حروف والا لفظ. تو یہ اس سے پہلے جو 4-5 فعل پڑے تھے وہ صرف ثلاثی مجرد تھے، 3 حروف والے فعل، اور یہ 4 حروف والے آ گئے ہیں. اسی لیے دیکھ لیں کہ ان کے فعل مضارع میں دیکھ رہے ہیں کہ پیش آ رہا ہر جگہ، اکثر جگہوں پہ پیش آیا ہے. 3 جگہ پیش ہے، ایک یفعل میں، یفعل میں اور یفاعل میں، اور 2 جگہ زبر ہے، ایک یتقبل اور یستفعل میں. یہ فرق ہوتا ہے. ایک مطلب ہم ڈیٹیل میں جب ڈالیں گے تو اور اچھے سمجھ میں آئے گا. تفعل یتفعل. ابھی اتنا فی الحال آپ لوگ یاد رکھ لیجئے. چلیے یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں.
सकते हैं क्या? जी गर्दान माजी मुजारे की गर्दान डाल सकते हैं जैसे? गर्दान आप लोग बना सकते हैं इसकी। नहीं नहीं, एक आपसे कर अच्छा एक मिनट एक गर्दान मैं दे देता हूँ आप लोगों को, बनाने के बजाय एक गर्दान दे देता हूँ और दूसरा आप लोगों से बनवा लूंगा इसी वजन पे 3 लफ्ज देकर। ये और अच्छी बात बताई आपने हमें एक, आपका शुक्रिया। जैसे अखबर एक लफ्ज है, बाबे इफ़ाल से है ये, ठीक। इसका हम गर्दान बनाते हैं अखबर, इसका तस्निया आएगा अखबरा, अखबरा। देखिए इसमें भी अलिफ बढ़ाया है, जैसे फ़ाला फ़ाला होता है, जमा आ जाएगा अखबरू, अखबरू। वाव वहां भी बढ़ता था अलिफ के साथ, यहाँ भी वही बढ़ा है। उसके बाद मुअन्नस आ गया अखबरत, अखबरत, अखबरता, अखबरता, अखबरना, अखबरना। उसके बाद क्या होगा आप लोग बताइए, अंदाजा लगाइए। अखबरता, अखबरता, हाँ यहाँ क्या होगा अकबर को अखबर, अखबरता, अखबारा अखबर तुमा, अखबारा अखबर तुम। तुम, उसके बाद क्या अखबरती, आएगा, हाँ अखबरती, बहुत आसान है ये भी। अखबरती, अखबरतुमा, अखबर तुमा हो गया, या अखबर, अखबरतुन्ना, अखबर तुन्ना, यस अखबर तुन्ना। उसके बाद यहाँ क्या आएगा अखबर तू, अखबरतु, अखबर तू और जमा अखबरना, अखबर, अखबरना। कितना आसान है ना, कोई मुश्किल है। अब आप लोग इसी वजन पे एक लफ्ज ले लीजिए आलमा, आलमा, और दूसरा अकबला। इन दोनों अल्फाज की गर्दान बना लीजिएगा, ठीक है। ठीक, आप लोगों को इसी वजन पे आलमा अखबरा, अखबरा आलमा, अखबरू आलमू, इसी तरह अकबला अकबला, अकबलू अकबलत, अकबलता अकबलना। बहुत आसान है, जैसे सुलासी मुजर्रद में होता था ऐसे ही रुबाई मुजर्रद की गर्दान भी होती है। अब आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, रुबाई मुजर्रद की गर्दान, मुजर्रद नहीं बल्कि मजीद फी, सिर्फ फेले रुबाई की गर्दान लिख लीजिएगा आप लोग अगर चाहें तो, फेले रुबाई की गर्दान, ये हेडिंग लगाइए। उसके बाद ये इन दोनों अल्फाज की गर्दान बना के लाइएगा इसी वजन पे जो हमने दिया है यहाँ पे। फिर आगे इंशाल्लाह कल इसी पे थोड़ी सी और बात कर लेंगे। चलिए आज यहीं रोकते हैं क्लास, ठीक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलाम वालेकुम।